अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, गुज़रे कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। निगरानों ने पोजीशन संभाल ली है और इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। इस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की जो जड़ांवाला में पेश आया है। इंतहाई शर्मनाक, दिल गिरफ्तार, नाकाबिल कबूल रवैया जिसकी तमाम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। और आर्मी चीफ ने भी इस पर बात करते हुए कहा है कि अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये की गुंजाइश नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुआशरे में ये अदम बर्दाश्त और मनफी रवैये क्यों परवान चढ़ रहे हैं। अया साहब, इस्लाम तो अमन और सलामती का दीन है और जो कुछ जड़ांवाला में हुआ है हमारा दीन उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो फिर क्यों ये सब कुछ हुआ और ये अदम बर्दाश्त कैसे परवान चढ़ा, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? किस चीज़ को हम रोएं और क्या हमने हालात बना दिए हैं। ये जो है कि जी इस्लाम ये कहता है, फलाना कहता है और ऐसे है। हमारा माशरा जनरली बिलमूम इंतहा पसंदाना माशरा नहीं है। हमारे लोग अपने रवैयों में टॉलरेंट हैं। ऐसी हरकत होती हैं, एक बहुत छोटी माइनॉरिटी होती है वो करती है। मकासद उनके कई दफ़ा ज़ाती होते हैं, कई दफ़ा उनकी रंजिशें ज़ाती होती हैं। तीली जो पहली लगाई जाती है वो लगाते हैं। हैरानगी की बात ये होती है और मातम का मकाम ये होता है कि जब ऐसा मसला उठे जिसमें मज़हब का नाम या नारा बुलंद हो जाए, तो ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं हैं, जो वैसे और हालात में अपनी ऐसी फुर्तियां दिखाते हैं कि किसी दुनिया की जिम्नास्टिक टीम को ये हरा दें, जिस तरीके से ये छलांगे मारते हैं दीवारों से, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, इमोबिलाइज। एक मोहल्ले में वाक़या शुरू होता है, वहाँ नहीं पहुँचते और बस वो कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा। वो जब तीली लगती है, करते 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 वो आग बन जाती है। ये जो आप कह रही हैं कि सब ने मजम्मत की है, और हमने आपकी मजम्मत से क्या करना है? जब सेंट जोसेफ कॉलोनी हो जाता है तो तब आप मजम्मत नहीं करते हैं। जब ये सियालकोट में वो जो था श्रीलंकन, जिसको वो मार के उन्होंने वो क्या कर दिया था, मैनेजर था फैक्ट्री का, तो हमने मजम्मत नहीं की थी। जब वो कसूर में एक क्रिश्चियन बीवी और उसका हस्बैंड था, उसे जलते भट्टे में डाल दिया था, तो मजम्मत करने के तो हम बादशाह हैं, शहनशाह हैं। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहां से फिर जाते हैं और जी मकातबे फिक्र से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ठंडा करें, और आपका काम है लॉ एनफोर्स करना। ठीक। ये जो आपकी गाड़ियां हैं, ये बंदूकें हैं, ये टेयर गैस शेल है, ये खास मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती हैं। ऐसे जब कोई चीज हो, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। आप हर वाकया देख लें, गोजरे का देख लें, कसूर का देख लें, सियालकोट का देख लें, रिमशा मसीह का उसे देख लें वहाँ इस्लामाबाद में, या आसिया बीबी, ये जो आप कनाडा में है, इसका जो आप केस देख लें, सारा का सारा शुरू वो छोटी छोटी होती है। ठीक है। जो पस्तरीन लोग और तबकात होते हैं माशरे के, वो इस इल्ज़ाम के जद में आते हैं और फिर कई लोग हवा देते हैं। लाउड स्पीकरों पे ऐलान होता है। ठीक है। जब एक बात है मरियम, मैं तो आपकी ठीक है समझता हूँ, दूर से हम समझ जाते हैं जब आप ठीक है, पहला आपका ठीक है लगता है। ये जब लाउड स्पीकरों से ऐलान होता है तो आपके कान बंद हो जाते हैं, आपकी तब हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। रिमशा मसीह के केस में मैं इस्लामाबाद गया था इन्वेस्टिगेट करने। छोटे छोटे लोग, मैंने उनसे मुंह पे कहा, मैंने कहा तुमने ये क्यों ऐसे किया है? अब मेरे सामने वो चुप थे, लेकिन थाना जो होता है, पर्चा दे दो 295 बी और सी का, ठीक है। उससे जो बड़े इनके ओहदेदार जो होते हैं, जिन्होंने ये वो यहाँ पे डाले होते हैं सारे, इनमें कोई हिम्मत नहीं होती, इनमें कोई हड्डी नहीं होती।
کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے, ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور پھر بعد میں مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو فوراً حرکت میں آنا چاہیے, جب چنگاری جلتی ہے تو فوراً قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے, عوام کو اپنی ہی عدالت نہیں لگانی چاہیے. سلمان صاحب, ہم آج تک عوام کو یہ سمجھانے سے قاصر کیوں ہیں؟ دیکھیں, بعض باتیں بہت عام فہم ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. یہ درست کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی قیادت, عسکری قیادت, سب اس واقعے پہ افسوس ظاہر کرتے, ندامت ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ مذمت, افسوس, یہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اس سانے کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ پولیٹیکل فورسز ہیں, نہ مذہبی جماعتیں ہیں, تو پھر تھا کون؟ اور وہ درست کہا کہ جی جب تیلی لگتی ہے یہ سوئچ آن بھی ہوتا ہے اور یکدم یہ آف بھی ہو جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, اس سارے واقعے کو, یہ جن واقعات کا ذکر ابھی ریاض صاحب نے کیا ہے, ہم نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کے بارے میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, یہ کبھی اگریسو نہیں ہوتے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں ان کا ایک پازیٹیو رول ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے ججز رہے ہیں, ان کے جنرل رہے ہیں, پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. پاکستانیت ان کے اندر مرزن ہوتی ہے. اور پھر کون لوگ کیوں کر انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ سیالکوٹ والا واقعہ, کیا اس کے بعد جڑاں والا واقعہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, بات ہے افسوس کی نہیں ہے, مذمت کی نہیں ہے, یہ اصل بات تو قانون کے عمل درآمد کی ہے. میں ہمیشہ یہاں کہتا ہوں کہ میرے سے اگر پوچھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا قانون کی عملداری کا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بر وقت کیوں حرکت میں نہیں آئے. اور ہر واقعے کے بعد میں نوٹ کرتا ہوں کہ رینجرز کو بلا لیا گیا. کیا ہماری پولیس فورس میں اتنی قوت, طاقت اور اسپرٹ موجود نہیں ہے؟ اور بات یہ کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, اور یہ بات 11 اگست کی تقریر کے اندر موجود تھی کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں پاکستان کے اقلیتوں کو دیگر سب کی طرح برابر کے حقوق ملیں گے. اور بات یہ کہ ان کا ایک وقت تھا, میرے خیال 50-60 سال تک تو اس طرح کے واقعات کہیں خال خال ہوں گے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک شدت پسندی اور انتہا پسندی کا عنصر آیا ہے. ہم نفرت, عداوت, یہ واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں. بات ہے اس میں ذمہ داری کن کی ہے؟ دیکھیں, ایک طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری کا ایشو ہے, دوسری طرف پاکستان کی مذہبی قیادت کو دیکھیں, میں نوٹ کرتا ہوں کہ جی وہ علماء کرام مل گئے اور انہوں نے اس بات پہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے مدارس کا تقدس کسی کو مجروح نہیں کرنے دیں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ ان کے دور میں انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, اور حضرت عمر فاروق کے دور میں قدس کے علاقے میں جب اقلیتیں آئیں ان کو کتنی اہمیت اور حیثیت دی. تو پھر ہمارے علماء کرام اس بات پہ اتحاد کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرے گا تو پھر یہ سارے اکٹھے ہوں گے. ایک میسج اسلامیہ نے پاکستان کی طرف سے دنیا میں جانا چاہیے کہ جی پاکستان میں اقلیتیں, دیکھیں ہم نے, مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 2 ہفتے پہلے میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہمارا ہمسایہ ملک وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کہ وہاں پر صرف مسلمان ہی ان کا ٹارگٹ نہیں, وہاں پر بھی مسیح برادری ان کی ٹارگٹ ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر اس طرح کا سلوک ہو رہا تھا. یہ کہتے ہیں 3 ملزم پکڑ لیے. میرا انٹرسٹ ملزم پکڑنے میں نہیں ہے, میرا انٹرسٹ اس مائنڈ سیٹ کو پکڑنے میں ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے نام پر بننے والی مملکت ہے, اور اسلام کے نام پہ بننے والی مملکت کے اندر مذہبی آزادیوں کی ہر طرح لوگوں کو آزادی نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے اس سے ملک کا. لیکن ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ شدت پسندی کا مائنڈ سیٹ کہاں جنم لیتا ہے؟ ہم ایک قوم سے ہجوم میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ اسی ملک کے اندر جنم لیا ہے اس انتہا پسندی نے. دیکھیے, مسئلہ اسلام کا نہیں ہے, مسلمانوں کا ہے, پاکستان کے مسلمانوں کا ہے, جہاں انتہا پسندی کے رجحانات جو ہیں فروغ پائے ہیں. ہم 80s کی تاریخ پڑھیں نا, ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے یہ چیزیں پاکستان کے اندر فروغ پاتی ہوئی, بڑھتی کہاں پہنچ گئی.
یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذمت کی ہے، حکومت ہمیشہ واقعے کے بعد ایکٹیو ہوتی ہے، پہلے سے انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اچانک سرپرائز ہوتا ہے۔ جو چھوٹا سا طبقہ یہ اس قسم کی شرارت کرتا ہے وہ پہلے سے آپ کو انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ہماری ریاست کے جو امیڈیٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو ذرا سی بات پہ آپ کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیتے، وہ حرکت میں نہیں آتے جب تک واقعہ نہیں ہوتا، اس کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر طبقہ اس کی مذمت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ آپ یہ نوٹ کریں، اخبارات میں جو رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں ذرا ان کا مطالعہ کریں تفصیل کے ساتھ، آپ کو ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے اس کی مذمت۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جب اس نے لاؤڈ سپیکر پہ آ کے کچھ باتیں کہیں تو اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ وہاں ہوا ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ وہاں کی پولیس کیا پرواہ نہیں تھی ان کو، یا ان کو اوپر رپورٹ کرنا چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ رپورٹ کرنا چاہیے تھا ان کو، تاکہ ری انفورسمنٹ ان کے پاس آتی۔ واقعہ ہو لیا، جل لیے چیزیں اور اس کے بعد آئیں۔ لیکن مجھے یہ تو بتا دیجئے، اس سے پہلے بھی چرچوں پہ حملہ ہوا ہے، سندھ میں ہندو کمیونٹی بہت سی شکایات کرتی ہے ان کے ساتھ سلوک کا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو پچھلے چرچز جلے ہیں ان میں کتنی کورٹ کنوکشنز ہوئی ہیں اب تک، یہ ذرا میں معلوم کرنا چاہوں گا، حکومت والے ہمیں بتا دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی کنوکشنز، کورٹ کنوکشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہوئی ہیں جو ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت بیان دیتی ہے، کمپنسیشن بھی دے دیتی ہے، کچھ چیزیں بنا بھی دیتی ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں جب نیا واقعہ ہوتا ہے۔ اور یہ انتہا پسندی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے تعلیمی اداروں سے انتہا پسندی فروغ کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ تو دیکھیں، آپ پڑھاتے کیا ہیں، ذرا پاکستان اسٹڈیز کا کورس تو اٹھا کے دیکھیں آپ۔ میں یعنی مثالیں نہیں دینا چاہتا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو ان کا اگر سدباب کر دیا جاتا تو دوبارہ ایسے واقعات کی نوبت نہ آتی۔ صافی صاحب، قانون تو اب حرکت میں آ چکا ہے، 150 کے قریب جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور بتایا جا رہا جو مرکزی ملزم تھا جس نے اکسایا تھا وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سدباب کیسے ممکن ہوگا، ہم کب جان چھڑائیں گے ایسے واقعات سے؟ مریم، قانون تو اس وقت بھی حرکت میں آیا تھا جب سیالکوٹ میں ایک بے گناہ سری لنکن مینیجر کو جلایا گیا۔ قانون تو خوشاب میں ایک جو بینک مینیجر کو جس طریقے سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا، ان پہ حملہ کیا گیا، اس وقت بھی حرکت میں آیا تھا۔ قانون تو اس وقت بھی حرکت میں آیا تھا جب کوہاٹ میں چرچ جلایا گیا تھا۔ پشاور کے واقعے کے بعد بھی قانون حرکت میں آیا تھا۔ اب جڑانوالا کے واقعے کے بعد اگر قانون حرکت میں آیا ہے تو مجھے اس کا کوئی خاص نتیجہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اقلیتوں پر ظلم کی سرپرستی خود معاشرہ کر رہا ہے۔ جو آپ کا جو آئینی اور سرکاری ڈھانچہ ہے اس میں ان کی سرپرستی ہوتی ہے ایسی عناصر کی، وقتاً فوقتاً ان کو سیاسی مقاصد کے استعمال کرنے کے لیے ان لوگوں کو تبکی دی جاتی ہے۔ جب تک ہماری یہ سوچ اور اپروچ نہیں بدلتی، اور یہ نہیں بدل سکتی جب تک ملا آپ کی فکری سوچ کا معلم ہو، ملا ہی آپ کو بتائے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملا کی بات کر رہا ہوں۔ تب تک آپ اس قسم کے واقعات کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس آئین ہے، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس سخت سے سخت سزا تجویز ہے آپ کے آئین اور قانون میں، اس کے باوجود موب جسٹس کی کیا آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اور سرکاری مشینری جو ہے وہ پرلے درجے کی منافقت کا مظاہرہ کر کے جھوٹ موٹ کی مذمت کرتا ہے۔ مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 21 چرچ جلا دیے، آپ نے سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، آپ نے پوری دنیا میں اسلام اور اس کے بعد پاکستان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ آپ اس داغ کو کس طرح دھوئیں گے؟ آپ اس پہ کیا قانون حرکت میں آ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور درست نشاندہی کی گئی ہے، مجھے کوئی ایک مثال آپ دے سکتے ہیں
کہ جن لوگوں نے پشاور میں اس طرح اقلیتوں کے خلاف جو مظالم کیے ہیں، جس طرح سکھوں کو قتل کیا گیا ہے ٹارگٹ کر کے، جس طرح ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح فیصل آباد میں ہوا ہے، اس سے پہلے جس طرح گوجرا میں ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں نا، کوئی ایک مثال دے دے کہ قانون نے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے جب تک آپ کی تعلیم و تربیت میں یہ بات شامل ہو. اب دیکھیں ہم بڑے شوق سے کچھ لوگ جو ہے مشنری اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے تو بھجوا دیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ایمبارگو لگا دیتے ہیں کہ خبردار مسیحی دوستوں سے کوئی دوستی نہیں کرنی، ان کی کوئی کھانے پینے چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. اس میں ملا، والدین، آپ کے تعلیمی نظام، آپ کی ریاستی مشینری اور آپ کا پورا معاشرہ ملوث ہے. جب تک ہماری یہ سوچ اور اپروچ نہیں چینج ہوگی، کہ آپ کے نظر میں معاشرہ اور اس کی سوچ ایسے تمام واقعات کی ذمہ دار ہوتی ہے. اسلام، پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات ایک اہم سوال کی جو اس وقت ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے. کل الیکشن کمیشن نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے نئی حلقہ بندیاں کروانے کا، اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد اب یہ بات تو طے ہے کہ 90 روز میں تو انتخابات نہیں ہونے والے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اب نہیں تو کب؟ نئی حلقہ بندیوں کے 14 دسمبر تک حتمی نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ شائع کر دی جائیں گی. اس کے بعد الیکشن شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تو ایاز صاحب، الیکشن کب؟ سب کو پتہ ہے، بار بار کر چکے ہیں. پھر کیوں ہم اس گھسے پٹے سوال کو ہم کیوں اٹھا کے وہ پوچھتے ہیں؟ جب مزاج یار میں آئے گا کرا دیں گے. اس میں نہ کوئی آئین دخل ہے نہ کچھ اور. اور آپ نے یہ صرف ایک چیز ہے جو کھلواڑ اب آئین اور قانون کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس کا جو اثر ہے صرف الیکشن کی تاریخ یا الیکشن کے انعقاد تک نہیں رہے گا. پھر جس قسم کا معاشرہ آپ نے بنا دیا ہے، جس قسم کا معاشرہ جڑا والا میں حرکت میں آیا تھا، آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ کوئی سویلائز ملک بنائیں تو صحیح نا. یہ جو جڑا والا کا واقعہ ہے، ایسے واقعات جب پاکستان نہیں بنا تھا ہوتے تھے. کوئی مجھے آپ کی مثالیں دے دیں. یہاں پہ ساری اس آبادی میں آج تک سوات میں سکھ آبادی ہے. پشاور میں سکھ ہوا کرتے تھے بہت زیادہ، اب بھی ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کے قتل شتل ہوتے رہے ہیں. سندھ میں اب بھی ہندو آبادی ہے. یہاں پہ ایک ٹالرنس ہوا کرتا تھا. یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے، یہ جو ہے نا کہ معاشرہ ایسے کیوں بن گیا ہے، معاشرے کو ترتیب دیتا ہے جو ہماری ریاستی پالیسیز ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے مائنورٹیز کا، یہ سراسر غلط ہے. یہ کون سی ریاست میں ہوتا کہ یہ مائنورٹیز ہیں؟ کوئی پاکستانی امریکہ جائے تو وہ مائنورٹی ہوتا ہے؟ یا جو کشمیری وہاں پہ بریڈفرڈ یا برمنگھم میں ہے، وہ اسے کوئی کہتے ہیں کہ یہ مائنورٹی ہے؟ ٹھیک ہے. He is an equal citizen of the United Kingdom. یہاں پہ کوئی یہ جو مائنورٹیز ہیں they are equal, they should be برابر کے شہری پاکستان کے. لفظ مائنورٹیز غلط ہے. یہاں پہ کوئی آتا ہے، ہمارے مہربان دوست چودھری شجاعت انٹیریئر منسٹر بنتے ہیں، پاسپورٹ میں آپ کا مذہب لکھا ہونا چاہیے. اور بھائی ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں. آپ تھوڑا معاشرے کو ٹھیک کریں، ہماری اصلاح کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہم نے کلمہ نماز جو ہے کسی مدرسے سے نہیں سیکھا. ماں کی گود میں اسلام کی آواز آئی تھی، جیسے ہر معاشرے میں ہوتا ہے. ہندو گھرانے میں ہوتا آپ ہندو ہوتے ہیں، سکھ میں ہوتا آپ سکھ بن جاتے ہیں، عیسائی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اتفاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا کا سارا 98 97 99% اب مسلمان ہیں. اور ہماری مسلمانی کے پیچھے مت پڑیں. آپ نے جو کام کرنا ہے ریاست کا، الیکشن کرانے ہیں وہ کرائیں. ٹھیک ہے. بات الیکشن کی ہو رہی تھی، اس پر اب آپ آگے اور مجھے آگے چلنا ہے، وقت کم ہے. سلمان صاحب، نئی حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں اور آپ غالباً فروری کی تاریخ دے چکے ہیں ہمیں. راجہ ریاض صاحب بھی کوئی فروری کی باتیں کر رہے ہیں. فروری میں ہو جائیں گے یا اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں انتخابات؟ دیکھیں، میں آپ کو 2 ماہ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ مردم شماری ایشو بنے گا. اور وہ مردم شماری آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے اختتام سے 1-2 ہفتے پہلے وزیر داخلہ، وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ تو یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ الیکشن جو ہیں پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا،
میں اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، تو پھر ان کے کپتان نے یہ اعلان کیا کہ جی اب یہ نئی مردم شماری کے ذریعے الیکشن ہوں گے، اور فیصلہ انہوں نے پرائم منسٹر نے انہوں نے فیصلہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں کیا. اب دیکھیں اس پہ بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جی وہاں پر نگران حکومتوں کی نمائندگی کیا. پیپلز پارٹی الگ موقف اپنائے ہوئے اس حوالے سے. جی پیپلز پارٹی اگر اس حوالے سے یکسو ہو تو وہ پریشر ڈالے. بات ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے ابھی یاس صاحب نے کی ہے، وہ درست ہے. سویلائزڈ معاشرہ جو ہے اس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو معاشرے کے اندر اتحاد یکجہتی وہ پیدا کرتی ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستانی معاشرہ ایسا نہیں تھا، اور اسلام میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے، کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، اقلیتوں سے اچھے سلوک کی بات کی جا رہی ہے. آخر ہمارے پاس ایسا لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے جو قوم کو جوڑے. اچھا یہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت انہوں نے ایک شیڈول دے دیا اس کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے. وہ الیکشن کا شیڈول بھی دے دیں. ایک بات جو بار بار کہی جا رہی ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سابقہ پرائم منسٹر بھی اور موجودہ نگران پرائم منسٹر بھی کہ جی الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. بھائی اگر الیکشن کروانا صرف ان کی ذمہ داری ہے تو آپ کس مرض کی دعائیں. ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے انتظامی مشینری دینی ہوتی ہے، انہوں نے ایک فضا قائم کرنی ہوتی ہے، انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہوتی ہے، جن کی بات الیکشن کمیشن نے کی ہے. کیا پاکستان کی آج کی حکومت الیکشن کو اپنی پہلی ترجیح رکھتی ہے اور پہلی ترجیح کے مطابق پاکستان کے اندر ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو بر وقت الیکشن، دیکھیں بر وقت الیکشن وہ جو 3 ماہ کا تھا وہ تو اب ممکن نظر نہیں آ رہا. فروری اور مارچ کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یکسوئی اختیار کرنی پڑے گی. اور اگر یہ یہی سمجھتے رہے کہ یہی نگران حکومت آگے کی طرف چلے گی تو یہ معاملات ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. اچھا لیکن سوال بڑا اہم اٹھایا جو میں آگے چل کر اٹھاؤں گی کہ آخر ذمہ داری کس کی ہے، نگرانوں کی یا الیکشن کمیشن. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نئی حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے، کیا بہت ضروری ہے نئی حلقہ بندیاں کروانا؟ دیکھیے چونکہ الیکشن نہیں کروانے تو حلقہ بندیاں بہت ضروری ہیں. کوئی لیگل بیسس بھی تو کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے نا. دیکھیے جب یہ دیکھیے اس میں آپ پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو اب میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو چیف منسٹر تھے پی 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 کے سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، ان کے کوئی 3 ہفتے پہلے کے بیانات اٹھا لیجئے پاپولیشن سینسس کے بارے میں. ایم کیو ایم کے بیانات اٹھا لیجئے سینسس کے بارے میں جو ہیں، اور اچانک کیا ہوا 2 ہفتے کے اندر ہر چیز پلٹ گئی. ایوری تھنگ از فائن. ایک سیشن میں یہ جو میٹنگ بلائی گئی تھی یہ باہم مشورے سے اس لیے بلائی گئی تھی کہ ایسا مشترکہ مفادات کی جو میٹنگ تھی وہ اس لیے بلائی گئی تھی تاکہ ایک بیسس کریٹ کیا جائے، کیونکہ وہ الیکشن فیس نہیں کرنا چاہتے. اچھا وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہو تاکہ لوگ بھول جائیں کہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی جو یہ حکومت تھی جس میں جو کافی مہنگائی ہوئی، کافی کام خراب ہوئے، اس کو بھول جائیں گے. اور 6-8 مہینے میں ڈیلے ہوگا تو پرائسز اوپر جائیں گی، تو گالیاں انٹرم گورنمنٹ کو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو پڑیں گی، اور پی ایم ایل این کو بھول جائیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی ہی اس پر اعتراض کر رہی ہے اور مخالفت کر رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اور اس حوالے سے صافی صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب نے گفتگو کی ہے ایک نجی ٹی وی چینل سے. انہوں نے اندیا بھی دے دیا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ کیا عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا سچ میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات جلدی ہوں؟ فیصل کریم کنڈی اور ان کے رہنما آصف علی زرداری کو کس نے روکا ہے جا کے عدالت میں چیلنج کر دے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے جو ان کا اعلامیہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہی کہہ دیا کہ 7 اگست کے بعد جو ہے ادارہ شماریات نے جو گزٹ کر دیے ہیں نئی مردم شماری، تو اب نئی حلقہ بندیاں کرنی ضروری ہے کیونکہ پرانے ووٹر لسٹ جو ہے ان ویلڈ ہو چکے ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی 20,805 سے زیادہ نئے بلاکس بن چکے ہیں مختلف صوبوں میں اور وفاق کے سطح پہ قومی اسمبلی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر شفاف الیکشن کسی کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پارٹیوں کی سیاسی جماعتوں کے اختلافات تھے، اعتراضات تھے، اس تناظر میں یہ نئی مردم شماری جو مشترکہ مفادات کونسل کی بھی اب یہ ایڈوائز یہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات کروائے.
تو ایک الگ بحث بن جائے گی جب کوئی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یا اس اعلامیہ کو یا اس فیصلے کو جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اپنی ایک آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی سنجیدہ ہے اس معاملے کو چیلنج خیال کرنے میں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے اگر سپریم کورٹ کہے گا تو پھر نئی حلقہ بندیاں نہیں کروائیں گے، پرانی حلقہ بندیوں پر ہی ہم الیکشن کرا دیں گے. جی دیکھیں، اس میں مجھے پیپلز پارٹی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے، فاروق ایچ نائک ان کے پاس موجود ہے، بہت سارے اور وکلاء ان کے پاس موجود ہے، تو کل ہی وہ چیلنج کرے. 15 ستمبر سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، اگر کسی کو یہ خدشہ ہو، اول تو مجھے ان کی ذات پہ کوئی اعتراض نظر نہیں آتا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ انصاف کے تقاضے ضرور پورے کریں گے. لیکن اگر صرف لفاظی سے کام لیا جائے گا، دیکھیں پیپلز پارٹی کو سوٹ جلد انتخابات ضرور کرتا ہے، کیونکہ سندھ میں وہ سمجھ رہی ہے کہ سندھ ان کی جولی میں پڑا ہے اور شاید وفاق میں سے بھی کچھ نہ کچھ وہ ہتھیال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی صوبے ہیں اس میں بھی کچھ ہو جائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز واقعی میں سنجیدہ ہیں کہ انتخابات جلدی ہوں تو جائیں، عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، انہیں انصاف ضرور ملے گا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے جو کہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ نگرانوں کی ترجیح کیا ہے اور الیکشن کروانا کیا نگرانوں کا کام ہے یا پھر الیکشن کمیشن کا. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی یا نگرانوں کی. تو پھر ایاز صاحب کیا ترجیح ہے ہمارے نگرانوں کی؟ آپ کیوں ان نگرانوں پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ نگران کیا کریں گے؟ دیکھیں کیا سکیم ہے، اس میں یہ آئے ہیں، خوشیاں یہاں پہ کریں گے، تب ہم وہ چلیں گے آگے. جب اب احکامات تو نہیں کہنا چاہیے، جب فیصلے اور ہوں گے، موسم بدلیں گے، کچھ ہوگا. اور ایسے الیکشن سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے الیکشن اپنے مرضی کے کرانے ہیں، نتائج آپ نے اپنی مرضی کے لینے ہیں، نتائج آپ نے پازیٹیو لینے ہیں. شر پسندوں کا داخلہ جو ہے وہ دور دور سے آپ ممنوع کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے الیکشنوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہو جائیں نہ ہو جائیں، جب ایسے آپ نے کرنے ہیں. آپ پوچھیں بجلی کے بلوں کا، پیٹرول کا جو آپ جاتے ہیں پیٹرول پمپوں پہ، عام آدمی سے پوچھ تو لیں جو 15-16 ماہ میں جو آپ نے اس قوم کی درگت تو 75-76 سال بنتی رہی ہے، لیکن جو ان 15-16 مہینوں میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں. لیکن کہہ رہے ہیں نا کہ قوم کی تقدیر تب بدلے گی جب ایک مضبوط حکومت آئے گی، صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. تو نگرانوں نے کروانے ہیں صاف اور شفاف انتخابات. ایک تو بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ پازیٹیو ریزلٹس والے الیکشن، مطلب 2018 والے چاہ رہے ہیں آپ، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوں گے. دیکھیں بات یہ کہ ہماری ریکارڈ کی سوئی تو وہیں اٹکی ہوگی جناب، اس لیے کہ آپ نے یہاں پر باور کروایا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہو گیا. اب وہ 2018 والے نہیں ہوں گے. اور بات یہ کہ جی یہ جو ایک بحث شروع کرا دی گئی ہے کہ ہر نگران اور حکومت میں کے قریب سیاستدان کہ جی الیکشن کمیشن کرائے گا. وہ تو بھلا ہو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہ اس نے جو کال کی ہے اس کے جواب میں ہمارے نگران پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ جی الیکشن ہوں گے. بات یہ کہ نگرانوں کی اپنی بنیادی ذمہ داری، بھائی نگران حکومت کس مرض کی دعا ہے؟ لا اینڈ آرڈر یقینی انہوں نے بنانا ہے، اس کے بعد سازگار ماحول فراہم کرنا ہے. اور وہ جو الیکشن کمیشن نے ڈائریکشنز دی ہیں 3-4 دن پہلے، وہ نگران حکومت کو الیکشن کے لیے دی ہیں کہ جی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ، اس کے لیے بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. سب کچھ آپ الیکشن کمیشن پہ نہ ڈالیں. الیکشن کمیشن نے جو کر رہا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنا شیڈول دے دیا. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کا تو شیڈول دے رہے ہیں، لیکن الیکشن کا شیڈول کب دیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن کے خاتمے کے لیے آج ہی ضروری ہے کہ الیکشن کی بھی ایک ٹائمنگ آنی چاہیے سامنے تاکہ یہ کنفیوژن کا خاتمہ ہو سکے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کی ترجیحات کے بارے میں جانوں گی، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ نگران حکومت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہونی چاہیے کہ تو چھوڑ دیں. اب ان کی ترجیحات ہیں راج کرنا، حکومت کرنا، کیونکہ الیکشن تو ہونے نہیں ہے اس ملک کے اندر. ہم نے دیکھا ہے کہ 2 صوبوں کی کیئر ٹیکر راج کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں.
تو اب ماشاءاللہ فیڈرل لیول پہ بھی بلوچستان میں بھی سندھ میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں آئین کا فروری میں بھی ڈاکٹر صاحب الیکشن نہیں کیا، نظر آ رہا؟ ہمیں نہیں پتہ. دیکھیں جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی ہمیں نہیں پتہ الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ 14 دسمبر کا انہوں نے دیکھنا، ایک تو الیکشن کمیشن نے جو کام کرنا ہے وہ بڑے چہل قدمی کر کے کام کر رہے ہیں. اس جو موجودہ سینسٹیو پوزیشن ہے پاکستان کی، 4 مہینے کے بجائے یہ کام ان کو 2.5 مہینے یا 3 مہینے میں مکمل کرنا چاہیے، کمپریس کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اسٹریچ کر رہے ہیں. اچھا، بنیادی طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا قیام ہے الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور باقی ہیں سیکنڈری کام. اب ہوا یہ ہے کہ جو کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں وہ کیئر ٹیکر کے مرکزی کام بن گئے. جو مرکزی کام تھا الیکشن کو نافذ کرنا، الیکشن کروانا، وہ کام اب تاریخ کا حصہ بن کر رہ گیا. تو میرا نہیں خیال کہ جو یہ حکومت جو ہے ماشاءاللہ، جس طرح 2 صوبوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، فیڈرل حکومت بھی اور باقی 2 صوبوں کی حکومتیں بھی انشاءاللہ تعالی حکومت کریں گی، پالیسیز بنائیں گی، اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ اور ایک آئی ٹی کا انقلاب بھی لائیں گے، کیونکہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ کو بھی فیڈرل لیول میں شامل کیا گیا ہے. ہر فیلڈ کے باقی ماہر کو الیکشن وزارت کو دی بھول گئی ہے. جائیے فی الحال. ٹھیک ہے، تو ایک سوال پوچھنا اگر صافی صاحب اجازت دیں تو. جی جی سر. وہ یہ جو بات صافی صاحب کر رہے تھے، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی، وہ تو تو جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کرتے ہیں اس کے لیے تو بلڈوزر چاہیے ہوتا ہے. آپ لیول کرتے ہیں تو وہ کون بلڈوزر چلائے گا؟ آئی جی پنجاب محترم عثمان انور صاحب وہ چلائیں گے؟ صافی صاحب نہیں جی، اس کا میں بتاتا ہوں جی، لیکن اس کا نام یہاں پہ لینا ممنوع ہے. آپ خود سمجھ انہیں پتہ ہے کہ وہ بلڈوزر کہاں سے آتا ہے، چونکہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں. جی، بلڈوزر جہاں سے چلے گا تو وہ سب چیزیں بلڈوز کر کے رکھ دے گا. اللہ نہ کرے کہ صافی یہ صاحب، ہو. نگرانوں کی ہماری ترجیحات اب بھی آپ کی یہی نظر میں توقع، کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ نگران آتے ہیں تو ان کا کام یہی ہے صاف اور شفاف انتخابات کروانا، ان کی نگرانی کرنا. تو یہ جو نگران آئے ہیں، جو کابینہ آپ نے دیکھی ہے، یہ کیا تاثر دے رہی ہے؟ دیکھیں نگرانوں کا کام تو نگرانی ہے، اصل کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں نہیں ہو سکتے. یہ بات تو کلیئر ہے. ہم پہلے بھی سلمان غنی صاحب جو اب سرکاری طور پہ سند یافتہ ایک مستند اور اچھے صحافی ہے، ہماری طرف سے ان کو مبارکباد ہے اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. مجھ جیسے پہ تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے، لیکن اس سند یافتہ صحافی کے ان کے تجزیے پہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے. آپ کو دہائیاں دیتے رہے کہ وقت پہ الیکشن نہیں ہونے ہیں، وہ نہیں ہوں گے وقت پہ الیکشن. لیکن چلے اب سلمان صاحب اور ایاز صاحب اور ڈاکٹر صاحب بھی مان رہے کہ وقت پہ الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہو رہا. اگر وقت پہ الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس بر وقت ملک اور انتخابات قوم نہیں کے ہو رہے، لیے یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.